अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। उर्दू पॉइंट के फोरम से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर, प्रोग्राम लिए हुए डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गर्मी जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है, मगर आज सुबह जब मैं बात कर रहा था इस्लामाबाद पिंडी में, तो वहाँ से खबर आई कि आज सुबह वहाँ पर किसी ने सर मुंडाया है और ओले पड़ गए और वहाँ का मौसम फिर से एक दफ़ा बेहतर हो गया। और जब मैं आपसे बात कर रहा था आज से कुछ 3 दिन पहले, तो आप कह रहे थे कि मौसम अभी जाते जाते एक अंगड़ाई लेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कुदरत ने साइकिल्स को मेंटेन करना होता है और साइकिल मेंटेन करने का तरीका कुदरत का यही है कि अगर गर्मी ज़्यादा आ रही है तो कुछ ठंडी हवाएं और कुछ बारिश और ओले पड़ जाना। और मौसम कनेक्टेड है, जैसे लाहौर का मौसम भी मरी से या नॉर्दर्न एरिया से कनेक्टेड है और कराची का मौसम कोयटा से काफ़ी कनेक्टेड है। तो इस लिहाज से मेरा ख़्याल था कि एक दफ़ा अभी मौसम ठंडा होगा और मेरे ख़्याल में कल या परसों तक लाहौर में बारिश का भी इम्कान है और जाता हुआ जो मौसम सर्दी का या नॉर्मल मौसम था वो फिर एक दफ़ा वापस आएगा। लेकिन फिर अप्रैल में कोई 15-20 तारीख के बाद सही गर्मी शुरू हो जाएगी। ठंडी हवाएं लहरा क्या तो ये तो तवक्को है ना, हर साल यही होता है। ऐसा तो नहीं कि जून में कभी बहुत बर्फ़बारी हो गई हो। एक दफ़ा लोगों को ये गुमान गुजरा कि जैसे लाहौर में गर्मियों में कुछ काफ़ी ऐसा कुछ सिलसिला हुआ कुछ साल पहले की ये बात है। ये होता है गुमान, लेकिन शायद आपका बचपन हो या आपके बचपन से भी पहले एक फ़िल्म थी जिसमें कोई गाना था जो जिसके बोल ये थे कि सख्त सर्दी पड़ रही थी, था महीना जून का। वाह। तो ये बड़ा हिट गाना था और उस गाने में एक्चुअली वो ज़हनी इमराज का एक अस्पताल यानी मेंटल हॉस्पिटल दिखाते हैं, जिसमें जो वहाँ रहने वाले ये गाना गा रहे थे, सख्त सर्दी पड़ रही थी, था महीना जून का। तो तवक्कुआत के मुताबिक जून के महीने में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी पड़ती है। तो तैयार हो जाएं गर्मी के लिए और गर्म जोशी के लिए भी तैयार हो जाएं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, गर्म जोशी रहनी चाहिए। अच्छा, आज यकम अप्रैल है और आपने ज़हनी अमराज की बात की और कई लोगों के पैराडाइम्स भी होते हैं, कुछ माजी की ऐसी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। ये 1 अप्रैल फूल का जो कॉन्सेप्ट है और लोग जो है फ़ोन करते हैं, किसी को कहते हैं कि जी ऐसा वाक़या हुआ, कोई बरखिलाफ़ कोई ऐसी, और वो डर जाते हैं, या इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये गए वक्तों की बातें हैं। अब मेरा ख़्याल में सुबह से मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना या इस तरह की हरकतें करते हुए भी नहीं देखा। ये हमारे बचपन की बातें हैं जब अप्रैल फूल मनाया करते थे लोग। अब लोग मैच्योर हो गए हैं, लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ते। कोई ऐसा आपने वाक़या देखा जिसमें लोगों ने किसी को फूल बनाया हो? मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे, मगर वो सिर्फ 1 अप्रैल तक महदूद नहीं है। लेकिन जनरली तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आपको पता है फूल नाम की एक डिश भी होती है मिडल ईस्ट में, जो बड़ी मज़ेदार डिश होती है जिसे फूल कहते हैं। अच्छा, वो कोई अरबिक का लफ्ज़ होगा। हाँ, वो तकरीबन जैसे हमस एक डिश होती है तो उससे कुछ मिलती जुलती होती है जिसे फूल कहते हैं। तो ग्राइंडेड फॉर्म में वो भी उसी तरह हलीम जैसी चीज़ होती है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स के मसाइल के इनबॉक्स में सवालात भी आए जी। और पहला सवाल जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, वो कुछ इस नौइयत का है कि ये खातून है और कुछ परेशान है और वो ये महसूस करती हैं कि वो अपनी बेस्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स लगा रही हैं, मगर उसके बावजूद बच्चे जो हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स उनको नज़र आ रहे हैं। मैं आपके सामने उनका ख़त और सवाल दोनों ही रखता हूँ। ज़रूर। कहती हैं कि हम लाहौर में रहते हैं, मेरे शौहर काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं काम काज के सिलसिले में। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा 8 साल का है, फिर बेटी 6 साल की और तीसरा बेटा 3 साल का। मैं उनकी निगहदाश्त में बहुत जान खपाती हूँ, उनकी ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखती हूँ, ज़हनी जिस्मानी सेहत पर गहरी नज़र रखती हूँ, घर का माहौल भी खुशगवार रखती हूँ। हम मियाँ बीवी मिलकर भी बच्चों की तालीम और रिश्तेदारों के मेल जोल को भी बेहतरीन बनाते हैं ताकि उनकी अच्छी तरबियत हो सके।
اپنے باہمی اختلافات جو میاں بیوی کے درمیان کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتے ہیں ان کو بڑھنے نہیں دیتے، ناچاکی پیدا نہیں کرتے کہ گھر کا ماحول اور بچوں کی پرورش میں خلل نہ پیدا ہو۔ اس کے تمام تر کوششوں کے باوجود میں لاچارگی محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں ان کی پرورش میں صحیح کوشش کرتے کرتے، اور میرا موڈ کئی دفعہ ان پر تپ جاتا ہے۔ میں فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں۔ بچوں کی ڈیمانڈز ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، ٹیمپر ٹینٹرمز ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ہم پیرنٹس کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں، اکثر والدین اپنے بچوں کی پرورش میں اپنی طرف سے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کمیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں۔ سائیکالوجسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں والدین بہت غلطیاں کرتے ہیں بچوں کی پرورش میں، اگرچہ وہ جب ایسا کرتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں، وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، بچہ ابھی پیدا ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام بچے کا کہ وہ روتا ہے، ہر کام کے لیے روتا ہے، اور جب بھی وہ روتا ہے تو ماں باپ اس کا کوئی مطلب اخذ کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ اس کی تمنا پوری کر دیتے ہیں، تو پھر وہ رونا بند کرتا ہے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں بچے ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، زمین پہ لیٹ کے لیٹنیاں لیتے ہیں یا ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اور آخر کار جب وہ رونا دھونا بہت کرتے ہیں تو والدین پھر ان کی تمنا پوری کر دیتے ہیں، تو بچے اسے ریوارڈنگ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو اجازت میں غلطیاں تو بہت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات تو اگر یہ میں خود بھی ایک والد ہونے کے ناطے یہ اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں تو یہ ساری غلطیاں تو میں بھی کرتا ہوں، سارے والدین کرتے ہیں، لیکن اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم یہ غلطیاں کرنے سے باز آ جائیں۔ پتہ نہیں آپ جس کو غلطیاں کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک فہرست بھیجی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی ہوں۔ مثلاً وہ کہتی ہیں کہ میں تو ان کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں، لیکن کوئی چیز بھی میں ان کو، جیسے کہ ان کو جوتے پالش کر کے دینا، ان کو جو ہے کپڑے استری کر کے دینا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہوں۔ سو شی ٹیکس اے کریڈٹ فار اٹ۔ اچھا، یہ اس میں تو والدین کا جواب نہیں، مزدوروں کی طرح بچوں کے لیے کام کرتے ہیں اور بچوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں والدین سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ان پہ احسان کر رہے ہیں، اور والدین ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، یا پھر ملازموں کا ایک ٹولہ رکھا ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن والدین جتنا انویسٹ کرتے ہیں اپنا بچوں کی زندگی میں، بچوں کو وہ اتنی سکلز نہیں سکھاتے۔ وہ انہیں مچھلی پکڑ پکڑ کر کھلاتے ہیں، ہر قسم کی مچھلیاں پکڑ پکڑ کر مچھلی مارکیٹ ان کے آگے رکھ دیتے ہیں، لیکن بچوں کو خود مچھلی پکڑنا یعنی کوئی کام کرنا نہیں سکھاتے، اور بچے بہت ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جتنا کہ انہیں سکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خود اپنے لیے بہت کچھ کریں، کیونکہ عملی زندگی میں پھر والدین پیچھے رہ جاتے ہیں اور بچے آگے نکل جاتے ہیں، تو پھر انہیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور تو یہ آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پرندے جو ہیں ان کے آ کے چونچ کھول کے ان کے اندر چوگا ڈالتے ہیں، تو پیرنٹس بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس پہ پرائیڈ لے رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹے بچے کے لیے آپ کچھ کام کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی رول یہ ہے کہ بچے جو اپنے لیے نہیں کر سکتے آپ وہ بچوں کے لیے کرتے ہیں، اور مین وائل آپ انہیں سکھاتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بچے اپنے لیے وہ سب کچھ کر سکیں، اور انہیں والدین کا یا کسی اور کا دست نظر نہ ہونا پڑے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بچوں کو ہر وقت کہہ کے یہ کام کرو، ایسے نہ کرو، یہ بتاتی رہتی ہوں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ کئی دفعہ ان کے ایکشن جو ایسے نہیں ان کو لگتے کہ میرے اتنے کہنے کے باوجود جو ہے بات بن نہیں پا رہی۔ وہ والدین کا وہ لیکچرنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو بچے شروع میں ان کے قابو آتے ہیں، اس وجہ سے بچوں کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی، اور بچے سنتے ہیں اور والدین کہتے ہیں، لیکن بچے وہ جسے کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، والدین کے اعمال کو زیادہ انکانشیسلی جج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں یعنی بچوں کے دماغ میں ایسے سیلز ہوتے ہیں یا نیورونز ہوتے ہیں جو کہ مرر نیورون ہوتے ہیں، وہ کانوں سے سنی ہوئی بات کی بجائے کسی کا عمل دیکھ کے اس کو اپناتے ہیں، اور والدین جو کچھ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے بچے والدین
وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے والدین کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ہم ویسی زندگی گزار کے ان کو دکھائیں, جسے کہتے ہیں واک یور ٹاک, کہ آپ زیادہ لیکچرنگ نہ کریں, زیادہ بچوں کو باتیں نہ بتائیں. چھوٹے بچے تو پھر بھی سن لیتے ہیں. ٹین ایجر تو اس وقت جب والدین منہ کھولتے ہیں تو ٹین ایجر کہتے ہیں بس لیکچر نہیں چاہیے, بس آپ یہ ہمیں جو مانگ رہے ہیں وہ آپ دے دیں. تو والدین کے جو ایکشنز ہیں وہ اصل چیز ہے جو انہیں دکھانی چاہیے. اچھا, تیسری بات صداقت بھائی, مسز غازی ہیں, ان کا نام ہے مسز غازی. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ دیکھو شیر کی نگاہ سے اور کھلاؤ سونے کا نوالا, اور انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں, اب وقت بدل رہا ہے اور نئی ٹیکنیکس ہیں, نیا زمانہ ہے. تو یہ میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھتے ہیں, بڑے فرینڈس کی طرح چلتے ہیں, مگر بچے جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے جیسا امپریشن ان پہ پڑنا چاہیے, جو روش اپنانی چاہیے, ان کی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. جیسے جب ہمارا بچپن تھا تو سارے والدین وہ شیر کی آنکھ سے ہی دیکھنے کا رکھتے تھے انداز, لیکن آج کے والدین دوست بناتے ہیں. تم میرے دوست ہو, تم ہر بات مجھے بتایا کرو, اسکول سے کالج سے آ کے تم مجھے ہر بات بتایا کرو. اس لالچ میں کہ بچے سب کچھ بتائیں گے وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں. اچھا, دوست بننے میں پرابلم یہ ہے کہ دوست نہ نہیں کیا کرتے. دوست جب ایک دوسرے کو پٹھے سیدھے مشورے دیتے ہیں تو دوست مانتے ہیں. تو والدین کو پھر دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے بچوں کی ہر بات ماننی پڑتی ہے. لالچ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو بھی کریں ہمیں بتائیں. اچھا, بچے پھر بھی سب کچھ نہیں بتاتے, سینسر کر کے تو پھر بچے والدین کو بتاتے ہیں. اور اگر کوئی نامناسب بات بچے بتاتے بھی ہیں کہ جو وہ آج کر کے آئے ہیں اسکول میں, تو والدین کی پھر یہ جرات نہیں ہوتی کہ انہیں کہے کہ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے, کیونکہ پھر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ آئندہ یہ ہمیں بتائے گا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس لالچ میں نہ پڑے کہ بچے آپ کو سب کچھ بتائیں. آپ کو بچے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں. ان کے گریڈز دیکھیں, ان کے بیہیویئرز دیکھیں, ان کے قول و قرار میں اور ان کے عمل میں دیکھیں. ان کے اسکول میں آپ چکر لگائیں, ان کے ٹیچر سے پوچھیں. اور جہاں تک دوستی کی بات ہے, بچے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کا اس سے بڑا پیارا اور عظیم رشتہ ہے کہ آپ والدین ہیں اور وہ بچے ہیں, لیکن آپ کے رویے دوستانہ ہوں یہ ممکن ہے. لیکن دوستانہ رویے رکھتے ہوئے بھی آپ کی اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ جب چاہیں طوطے کی طرح اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ سکیں, کیونکہ کسی نہ کسی وقت آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بچوں کو آپ نے نو کہنا ہوتا ہے. اور نو ایک بالکل مکمل فقرہ ہے, پورا پیراگراف ہے, بلکہ پوری کتاب ہے. مسز غازی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اور ان کے شوہر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو پرفیکٹ بنا دیں, اور تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو مسٹر اور مسز غازی کے جتنے بھی خواب ہیں وہ سارے وہ سچ کر دکھائیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو والدین پرفیکٹ نہیں ہوتے. جب والدین پرفیکٹ نہیں ہوتے تو بچے پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم بچوں کو وہی بہترین بنا سکتے ہیں جس کا ان میں خمیر ہے. ایکسلنس اسی کو کہتے ہیں. لیکن اگر ہم بہت سی تمنائیں اپنی ناتمام اور ان کا بوجھ لا کے ہم بچوں کے کمزور کندھے پہ رکھ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. بچوں کو وہ ضرور بننا چاہیے جو کہ وہ بن سکتے ہیں, لیکن والدین ان کے لیے تجویز کریں کہ وہ ڈاکٹر, انجینئر یا آئی ٹی ایکسپرٹ یا مائکروسافٹ سرٹیفائڈ بن جائے 9 سال کی عمر میں, تو یہ بچوں کی بچپن کو کچل دینے والی بات ہے. اور بچوں کو پرفیکٹ بنانے کی بجائے بچوں کی معصومیت کو انجوائے کرنا چاہیے, بچوں کی اسپونٹینائٹی کو انجوائے کرنا چاہیے, اور بچوں کی جو غلطیاں ہیں ان پہ ان سے بات ہونی چاہیے, اور ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ وہ کیسے زندگی میں آگے بڑھیں. یہ سب چیزیں ہیں جو بچوں کے ساتھ آتی استاذ میں مجھے جو آپ نے ابھی بات بتائی, اسپونٹینائٹی ہونی چاہیے. ہم نے میڈیا میں, اخبارات میں دیکھا, عرفہ کریم کے متعلق سنا, چھوٹی عمر میں یہ جو آپ نے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ کا ذکر کیا. اسی طرح چائلڈہڈ پروڈیجیوں کو خاص بات ہو تو پیرنٹس اسی طرح چاہتے ہیں کوئی ان کو 3-4 زبانیں آتی ہوں, کیلکولس میں ایکسپرٹ ہو. تو یہ غلط ٹرینڈ ہے. وہ ایکچولی اپنا بول بالا چاہتے ہیں بچوں کے ذریعے. وہ اپنا بول بالا چاہتے ہیں تو بھائی خود کچھ کام کرنا تھا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے 4 بچوں کو مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ہیکر بنا دیا ہے, اور ان بچوں میں سے بڑی بچی کی عمر 10 سال اور چھوٹی بچی کی عمر 6.5 سال.
اچھا یہ بھی بتائیے گا مسز غازی نے جو سوال کیا ہے کہ یہ جو اتنی محنت پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بچے بھی ان کے متعلق کہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا، کوئی تو جس طرح بچوں کو پیٹ آن دا بیک چاہیے تو بچوں کی طرف سے بھی تو کچھ ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے. سچ ہے، والدین انسان ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، بچے بھی ان کی تعریف کریں اور گن گائیں، ان کے بہت زبردست گن گائیں ان کے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچے ہر وقت 24/7 ساتھ رہتے ہوئے والدین کے اوپر تنقید نہ کریں. اور اگر والدین تنقید نہیں سن سکتے، یہ ان کی کوئی ذاتی سی جذباتی ضرورت ہے، تو پھر یہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے تو بچوں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ بچے کبھی منہ بنائیں گے، کبھی آئی ہیٹ یو بھی کہہ دیں گے، کبھی کچھ نہ کچھ ایسا بھی کریں گے. تو والدین کا قد کاٹ اس سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کی روب میں آ کے بچوں کے پیچھے نہ چلنے لگیں، ان کے فالوور نہ بن جائیں. انہیں بچوں کا لیڈر بننا ہے، اور ٹرو لیڈر جو ہے وہ لیڈ فرام دی فرنٹ کا فارمولہ ذہن میں رکھتے ہیں. اچھا مسز غازی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ کوئی ایسی حد نہیں رکھی ہوئی، وہ بہت یعنی کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو انہوں نے کہہ دیا وہ کوئی ایسی ڈیفائنڈ نہیں وہ کرتی، وہ چاہتی ہیں کہ بالکل بچے بھی ان سے گھلا ملا محسوس کریں اور وہ بھی ایسا ہی ان کے ساتھ کریں. مسز غازی برا کر رہی ہے نا، یہ حد نہیں رکھی ہوئی. حدیں تو ہوتی ہیں، دیکھیں ملکوں کے درمیان حدیں ہوتی ہیں، تو حدوں کی ضرورت ہوتی ہے. والدین اور بچوں کے درمیان حد فاصل رہنی چاہیے، اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ والدین اپنے والد ہونے کی پوزیشن سے بات کر رہے ہیں اور بچے بچے ہونے کی پوزیشن سے بات کر رہے ہیں. اور یہ سوچتے رہنا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہر وقت یہ کہتے رہنا یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، اور پھر بچے اپنے ہی سمجھنے لگتے ہیں. پھر اگر شاپنگ کرنے گئے ہیں تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، بچوں کے لیے سب کچھ خرید لیا، چلو ساڈی خیر ہے ہن ساڈا کی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ہم بچوں کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ کیسے ٹریٹ کریں. ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اونچے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ صحیح بات نہیں. حدیں جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے اور حدوں کو کراس بھی نہیں کرنے دینا چاہیے. تو یہ بہت تو ضروری بات ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیرنٹنگ ٹپس لے کر مسز غازی چل رہی ہیں وہ آپ ان کی نفی کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہ نئی ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری وہ ٹپس ہیں نا جو پھوپھو شہیدہ اور ماموں رشید نے دی ہوئی ہیں. اصل میں سائیکالوجسٹ دنیا میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، وہ جن نتائج پہ پہنچ رہے ہیں، وہ کسی ایک سے انسپائر ہو کے بات نہیں کرتے. وہ کئی سال اور سینکڑوں کی تعداد میں اور ایک دوسرے سے دور تجربات کو دیکھتے ہوئے اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں، پھر ان کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں دہراتے ہیں. تو یہ جو ٹپس ہیں جو ہم نے اپنے ماں باپ سے لیے ہوتے ہیں یا دائیں بائیں سے کہیں لیے ہوتے ہیں، تو ہر سچویشن میں فرق ہوتا ہے، تو یہ اپلیکیبل نہیں. ایک آخری بات اس ضمن میں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ بچے جو ہے نا ان کے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. ساتھ ہی یہ بھی وہ چاہتی ہوں گی کہ جب وہ رات کو آسمان پہ چمک رہے ہوں تو سڈنلی نیچے اتر کے آ کے قدموں میں بیٹھ کے تو ہمیں وہ ستارے مٹھی چانپی کرنے لگیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. یہ جو بیسٹ آف دی بوتھ ورلڈ ہے. اگر بچے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے، تو اچھا لگتا ہے. لیکن اصل بات کردار کی بات ہے کہ بچوں کے لیے کردار کے جتن کرنے کی ضرورت ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے کردار میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جب خرابی ہے ہی کوئی نہیں تو چیز کو فکس کیسے کریں؟ یو ڈونٹ فکس واٹ از ناٹ ان دی رانگ آرڈر. تو لیکن پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آگے جا کے بچوں کو کردار کی خرابیوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور ان کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. لیکن جب ہمارے سامنے بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو جب تک ان کے کردار کی کوئی خرابی سامنے نہیں آتی تب تک ہم اس پہ کوئی عملی قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے. لیکن وین آل از سیڈ اینڈ ڈن، بچپن میں کردار کے معاملات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کردار کے معاملات کا مسئلہ 25 30 40 45 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اور اگر آپ ابھی سوچیں کہ 40 45 سال کے بچے ہوں گے تو وہ کیسی زندگی گزارنے میں اچھا محسوس کریں گے، تو پھر واپس آ کے آج کی دنیا میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور بچوں کا کوئی گڑبڑ کرنا ضروری نہیں ہے. گڑبڑ کرنے سے پہلے ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کردار کی خرابیاں ہیں جو آگے جا کے زندگی میں ہمارے ساتھ چمٹ جاتی ہیں صحبت کے اثر کی وجہ سے،
یا کسی رانگ ٹیچنگ کی وجہ سے، یا بعض اوقات کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، یا بعض اوقات کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں جہاں پہ جا کے مشکلات ہوتی ہیں تو ہمیں بچوں کو پہلے وارن کر دینا چاہیے. پلس بچوں کو بتانا چاہیے کہ تعلقات ایک 2 وے ٹریفک ہے، یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہوتی. محبت کی، تعلقات کی، رسپیکٹ کی، یہ سب 2 وے ٹریفک ہے. اس میں ون ون ڈیلز بناتے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صداقت علی، تھینک یو ویری مچ. پیرنٹنگ ٹپس آپ کے لیے اور سوال آپ بھیج سکتے ہیں یہاں پہ کامنٹس میں. فون آپ ہمیں کر سکتے ہیں 0334977766. ہمارا نمبر ہے، ایک دفعہ پھر سے دہرائے دیتا ہوں، 0334977766. اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پیرنٹنگ ٹپس ڈاکٹر صاحب نے آپ سے شیئر کی. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا میں یہاں پہ جو آئے ہوئے کامنٹس ہیں ان کو شامل بھی کر لوں پروگرام میں. ماہر اقبال کہتے ہیں ماشاءاللہ اردو پوائنٹ فریف ہوئی ہیں. یس اٹ رینڈ ہیئر ان مائی سٹی اینڈ پلیزنٹ نوائز آف ہیل اسٹارم ووک می اپ. سید مداح حسین، بازو میں اکثر درد رہتا ہے، ان کے بازو میں اکثر درد رہتا ہے. ٹائم ٹو گو اینڈ سی اے ڈاکٹر. مے بی کیا وجہ ہے اس کی. احتشام الحق عباسی صاحب ہیں، کہتے ہیں لکنگ گریسفل. ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ کے لیے ہو سکتا ہے. نہیں، دونوں کے لیے. اچھا ٹھیک ہے سر، تھینک یو. فریف ہوئی کہتی ہیں اوور پروٹیکشن اینڈ اوور پیمپرنگ از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز ان اسپوائلنگ بیہیویئر آف چلڈرن. اور جناب سائمہ نفیس جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، عطرت زہرا ہیں، محسن نواز ہیں اور ندیم اقبال ہیں. ارسلان سلیم، ویری نائس اینڈ انفارمیٹیو program and very well explained by Dr. Sadaqat Ali as always. Nadeem Iqbal, Sajjad Hussain, can we make a call? Of course you can make a call, Sajjad Hussain, and the number is 0334977766. اور وسیم اکرم بھی آ گئے. اب یہ کرکٹر ہیں یا دوسرے والے ہیں، نام ان کا وسیم اکرم ہے. ایسے پروگرام ہر چینلز کو کرنا چاہیے، یہ ان کا کہنا ہے. اور سائمن حفیظ ہیں، جی بالکل، الفاظ سے زیادہ پیرنٹس کے بیہیویئر سے بچے سیکھتے ہیں. اور عالم زیب ہیں، راشد ہاشمی ہیں اور میاں ستار ہیں. یہ پروگرام سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم والدین اپنا حق ادا کر رہے ہیں تربیت کے لیے. اور جناب راؤ کامران علی اور اس طرح کے طلال زبیر بھی ہیں، کہتے ہیں چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ نیڈس ٹو ہیو باؤنڈریز. ویری ویل ایکسپلین ڈاکٹر صداقت. سجاد حسین once again saying so parents must make friends with kids provided parents must acquire this status of being followed. بھائی یہ ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب نے بالکل ایک ایک نقطہ جو ہے الگ الگ بیان کیا ہے، آپ کو بتایا. مہوش عبدالحق، جو بچہ ہر بات پر بحث کرتا ہے ان سے کیسے ڈیل کریں؟ یہ آپ نے یہ سمپل سی بات یہ ہے کہ جو بچہ بات کرتا ہے اس کو سنب نہ کریں. اور آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کی بات کو تبادلہ خیالات کی شکل دیں اور آخر کار کچھ میٹنگز میں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے. اگر آپ اپنے نقطہ نظر کو بچے کے ساتھ سنجیدگی سے آپ ڈسکس کریں گے تو بچہ آخر کار آپ کی بات مانے گا. یہ اس میں ایسا کوئی تعجب والی بات نہیں. لیکن چونکہ بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم ان کو سنب کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک اہم سا سوال ہے، آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے. حبیب شاہ کا یہ سوال ہے، انہوں نے یہ لیبل کیا ہے سفرنگ فرام پرسنالٹی ڈس آرڈر. کہتے ہیں ویگن ہو گیا ہے میرا بچہ. یہ ویجیٹیرین ایک ہوتا ہے اور ایک ویگن، تو یہ ویگن ہو گیا، یعنی اس سے بھی آگے بڑھ گیا. نہ صرف سبزیاں نہیں، گوشت نہیں کھاتا بلکہ انڈا اور اس قسم کی چیزیں، ڈیری پروڈکٹس بھی استعمال نہیں کرتا. بعض اوقات بچوں میں یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پھل بھی نہیں کھاتے اور وہ گوشت بھی نہیں کھاتے، اور جو بھی ہم والدین ان کو کھلانا چاہتے ہیں وہ نہیں کھاتے، لیکن وہ خود کوئی نہ کوئی چوائسیز بتا رہے ہوتے ہیں جو وہ کھانا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہے کہ بلا وجہ کی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ویجیٹیرین ہے تو اس میں کوئی کمی کمزوری نہیں رہ جائے گی، بلکہ ویجیٹیرین ہونے کے کچھ فوائد ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویجیٹیرین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں جو ہم پر حلال ہیں ہمیں مناسب مقدار میں ضرور لینی چاہیے. لیکن بچوں کے بارے میں یہ جو تاثر ہے والدین کا کہ کھاؤ گے نہیں تو بڑے کیسے ہوگے، اور کھاؤ گے نہیں تو پھر لوگ تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تو یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ جو موٹے موٹے گبلے گبلے بچے اچھے لگتے ہیں تو وہ اچھی صحت کا اشارہ نہیں ہے ہرگز.
ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اختتام کو ہم پہنچ رہے ہیں. ایک مسئلہ یہاں پہ اور بھی ہے اور تقریباً 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے حال ہی میں یہ کہتی ہیں میں نے حال ہی میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہے. ہمیشہ ہی سے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت کمفرٹیبل اور اچھا محسوس کرتی تھی. میں یہ بھی چاہتی تھی کہ بچوں کو ابتدائی سے ایسی بنیادی تربیت دوں کہ آئندہ زندگی میں وہ معاشرے کے کامیاب افراد بن سکیں. میں نے ان وجوہات کی بنیاد پر ایک نامور اسکول میں بطور KG ٹیچر کنڈر گارٹن ٹیچر اپنی جاب کا آغاز کیا ہے. ڈاکٹر صداقت آپ جانے مانے سائیکالوجسٹ ہیں, مجھے گائیڈ کریں کہ میں ان چھوٹے KG بچوں کی تعلیم و تربیت بہترین طریقے سے کیسے کروں. اچھا, اسکول جو ہے وہ تعلیم کا مرکز ہے, یہ تو بات بہت اسٹیبلش ہے, لیکن وہ تربیت کا مرکز ہے, یہ بات اتنی عام نہیں ہے. گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تربیت اب پہلے نمبر پہ ہے اور تعلیم دوسرے نمبر پہ ہے, کیونکہ علم کی ساری صورتیں تو اب اسکول سے باہر کتابوں میں اور گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ موجود ہے, لیکن تربیت کے سارے سامان گھر پہ یا اسکول پہ ہی پورے ہو سکتے ہیں. خاتون نے بڑا اچھا کیا, ایک بڑا ہی نوبل پروفیشن انہوں نے چنا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ جو آپ انہیں میتھ پڑھائیں گی یا اردو یا انگلش پڑھائیں گی اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا بچوں کو آپ سیلف ورتھ دے سکتی ہیں, سیلف امیج دے سکتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو کسی کو اگر ملے تو اسے تا زندگی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. کانفیڈنس ہو سکتا ہے بچوں میں. کیا آپ بچوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے جو منفی جذبات ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی یا کمپیٹیٹیو دوڑ ہوتی ہے, اس سے آپ انہیں باز رکھ سکتے ہیں. کیا آپ بچوں کو ٹیم پلیئر بنا سکتے ہیں کہ جب مل کے کام کرنے کی ضرورت ہو تو انہیں مشکل نہ ہو, اور وہ جب تنہا پرفارم کریں سولو پرفارمنس بھی ان کی بہت اچھی ہو. اور کیا بچوں کو ایک دوسرے سے معاملات طے کرنے کے اس طریقے سکھانا بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اہمیت رکھتا ہے. اور پھر بچوں کو اچھی ہیلتھ پریکٹسز کے بارے میں علم دینا, بچوں کو مستقبل کے خواب دیکھنے کی صلاحیت دینا اور ان سے پوچھتے رہنا کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, ان کی زندگی کا گول کیا ہے. تو ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی چیزیں بچے علم اگر حاصل جب بھی وہ کرنے پہ آ گئے تو اس میں انہیں مشکل نہیں ہوگی. تو آپ انہیں اعتماد دیں, آپ انہیں اچھا سیلف امیج دیں, اور آپ انہیں ریلیکس رہنے کی تربیت دیں اور مائنڈ فل رہنے کی تربیت دیں کہ ان دا مومنٹ وہ ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اور دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ پریجڈزم کے بغیر رہیں اور ٹالرنس کا مظاہرہ کریں. لوگ ہم سے مختلف ہوتے ہیں تو ہمیں بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اس فرق کو خوش دلی سے قبول کرنا جو ہم میں اور دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ تال میل بنائے رکھنا, یہ بہت اہم بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہائپر ایکٹیو چلڈرن کے متعلق بھی کچھ کہیں. ہائپر ایکٹیو چلڈرن جنہیں وہ ADHD آپ نے سنا ہوگا کہ جو بچے ٹپو کرتے رہتے ہیں, ابھی ادھر سے اٹھ کے ادھر جا بیٹھے, ادھر سے اٹھ کے ادھر جا بیٹھے, وہاں سے گرے تو چوٹ لگوا لی, وہاں بابا شروع کر دی, چپ کیا تو یہ مانگ دیا, کرسی پہ بیٹھ کے کس مساتے رہتے ہیں, بات کرو تو منہ ادھر ان کا جا رہا ہوتا ہے, گردن ان کی ادھر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں کاؤنسلنگ کی اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں بہت سی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو سائیکل چلانا اور یہ رسہ ٹاپنا اور یہ کرنا وہ کرنا, بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس انرجی سے بے قابو ہو کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں, آپ انہیں خود ہی پہلے ان کی انرجی خرچ کرائیں چھوٹے چھوٹے برس میں, تاکہ دن میں 4-5 دفعہ کبھی وہ کھیلیں, کبھی وہ سائیکل چلائیں, کبھی ان سے کام کرا لیں. ایسے بچوں سے تو کچن میں بھی کام کرانا چاہیے کیونکہ ان کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. ویری ویل سیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے جسٹ بریفلی بیکاز یو آر این اتھارٹی آن ایڈکشن, تو یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آیا کہ بچوں میں جو رجحان ہوتا ہے منشیات کی طرف یا نشہ کی طرف, اور یہ وہ سنفنگ, وہ گلو سنفنگ اور ایسی چیزیں, اس سے کس طرح بچائے؟ ہاں, جو ہیومن سکلز ہیں بیسیکلی جب ہم بچوں کو وہ نہیں سکھاتے تو اس سے آگے جا کے نشے کا رجحان ہوتا ہے. اور ہیومن سکل سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان کو آرگنائز کرنے کی توفیق ہو, چیزوں کو وہ رکھ سکیں, ٹائم مینجمنٹ کر سکیں, اپنے موڈ کی خرابی کو وہ درست کر سکیں, کام کو شروع کرتے ہوئے انہیں کوفت نہ ہو, وہ پروکریسٹینیشن نہ کرتے ہوں, اور وہ اپنے رویے کو
دیکھ سکیں کہ وہ کیسے زندگی میں آگے چل رہے ہیں اور وہ اپنے امپلس کو بھی کنٹرول کر سکیں. جب ہم یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں تو پھر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ بچے پرورش کر کے آگے بڑھاتے ہیں. محض آئی کیو پہ غرور نہ کیجیے, محض اپنے بچوں کے آئی کیو پہ غرور نہ کیجیے, ان کے ای کیو کا بندوبست کیجیے. ذہانت اور متانت 2 چیزیں ہیں جو مل کے آپ کے بچوں کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوالات ابھی بھی بہت آ رہے ہیں اور پروگرام جو ہے وہ آج کے لیے ختم ہوتا ہے. ناظرین ایک دفعہ پھر سے اسی پروگرام کے ساتھ اردو پوائنٹ کے فورم پر ہم سیٹرڈے کو دوپہر یا سپہر پھر سے حاضر ہوں گے نیکسٹ ویک یعنی کہ 8 تاریخ کو. تو آپ کے ان تمام کامنٹس کا اور پروگرام واچ کرنے کا اور بھرپور تعداد بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور پروگرام میں شامل ہیں. ڈاکٹر صداقت علی تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. اٹ واز ونس اگین اے گریٹ سیشن. بہت ہی لرننگ ایکسپیرینس تھا بچوں کے لیے بھی جو سن رہے تھے اور خاص طور پہ ان کے پیرنٹس کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.